बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ईरान को नई क़यादत की जरूरत, ख़ामेनेई के इक़्तिदार के खात्मे का वक्त आ गया। ट्रंप का बयान। अमेरिका और इसराइल पर ईरान में बदअमनी भड़काने का इल्जाम, रहबर आला का जवाब। ऐनुल असद से अमेरिकी अफवाज का इनक़ला, इराक़ की खुदमुख्तारी मजबूत होने का सबूत। अब्बास इराक़ची का बयान। ईरान इराक़ ताल्लुक़ात और इलाक़ाई सलामती पर तेहरान में आला सतही मुज़ाकरात। कराची पाकिस्तान के शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या, फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, आग बुझाने का अमल जारी। बांग्लादेश में हिंदू ताजिर का बहिमाना कत्ल, बेशाकी स्ट्रीट मीट एंड होटल का मालिक लितिन चंद्र घोष हलाक। एक ही खानदान के 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। नासा का ताकतवर रॉकेट लॉन्च पैड पर मुंतकिल, निस्फ सदी बाद चांद के गिर्द इंसानी मिशन की तैयारी। 4 कलाबाजों को चांद के मदार में ले जाने वाला तारीखी मिशन जल्द मुतवक्किह। हिंदुस्तानी फजाइया की ग्रोथ स्पेशल फोर्स के जवानों की तरबियत मुकम्मल। चंडीगढ़ में मैरून ब्रिगेड सेरेमोनियल परेड, आला अस्करी मुजाहिरा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का रखा संग बुनियाद। काजीरंगा सिर्फ कौमी पार्क नहीं, आसाम की रूह है, नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की दहाइयों से जारी हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा है कि ईरान को नई क़यादत की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क को मुसलसल अवामी बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी जबर का सामना है। हफ्ते के रोज़ पॉलिटिको से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हालिया मुजाहरों के बाद ईरान में नई क़यादत का अब वक्त आ गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी क़यादत तशद्दुद और खौफ के ज़रिए हुकूमत कर रही है और इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए जबर का सहारा ले रही है। मुबैना फांसियों का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत ने हाल ही में 800 से ज़्यादा अफराद को फांसी न देने का फैसला किया, जिसे उन्होंने अब तक का बेहतरीन कदम करार दिया। और उनका कहना था कि ईरान की मौजूदा क़यादत मुल्क के ज़वाल की ज़िम्मेदार है और इख्तिलाफ़ राय को दबाने के लिए गैर मामूली तशद्दुद का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी सदर ने आयतुल्लाह ख़ामेनेई पर मुल्क की तबाही की क़यादत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि क़यादत का ताल्लुक़ इज़्ज़त से होना चाहिए, खौफ और मौत से नहीं। उन्होंने ख़ामेनेई को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए ईरान की मौजूदा सूरत हाल को उनकी हुक्मरानी का नतीजा करार दिया। दूसरी जानिब आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने ट्रंप के बयानात पर सख्त रद्दअमल देते हुए अमेरिका और इसराइल पर ईरान में बदअमनी को हवा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। मजहबी तातील के मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान में हालिया एहतजाजात के असल ज़िम्मेदार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका का मकसद ईरान को कमज़ोर करना है।
خامنئی نے دعویٰ کیا کہ ایران اگرچہ جنگ نہیں چاہتا تاہم وہ ملک کے اندر اور بیرون ملک بدامنی کے ذمہ دار عناصر کو سزا دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پر غداری کو ہوا دینے اور ایران کے خلاف سازشیں کرنے کا الزام بھی دہرایا۔ پاکستان کے سب سے بڑے جنوبی شہر کراچی میں ایک کثیر المنزلہ شاپنگ سینٹر میں لگنے والی زبردست آگ میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق تقریباً 1 درجن افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ حکام کے مطابق کراچی کے گل پلازا میں رات 10 بجے کے قریب آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ ہفتے کو فائر فائٹرز اور ریسکیو ٹیموں کو جائے موقع پر پہنچنے کے لیے کہا گیا۔ گل پلازا میں ایک ہول سیل مارکیٹ ہے جو گھر کی سجاوٹ کی اشیاء، کپڑے، کھلونے اور الیکٹرانکس اشیاء فروخت کرتی ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث ایک فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 20 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق آگ اس وقت لگی جب زیادہ تر دکاندار اپنی دکانیں بند کر چکے تھے یا ایسا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک دکاندار محمد احسن نے بتایا کہ وہ گاہکوں کو بتا رہے تھے کہ جب آگ لگی تو ان کی دکان بند ہو رہی تھی۔ حکام کے مطابق آگ تیزی سے پھیلی کیونکہ دکانداروں نے امپورٹڈ ملبوسات، ریڈی میڈ گارمنٹس اور پلاسٹک کی گھریلو اشیاء مال کے ایک حصے میں رکھ دی تھیں جس سے آگ مزید بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ بنگلہ دیش کے ضلع غازی پور میں کیلے کے معمولی تنازع نے ایک افسوسناک رخ اختیار کر لیا جہاں ایک ہندو تاجر کو مبینہ طور پر تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کے روز غازی پور ضلع کے کالی گنج علاقے میں پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتول کی شناخت لتن چندر گھوش 55 سالہ کی حیثیت سے کی گئی ہے جو بیشاکی اسٹریٹ میٹ اینڈ ہوٹل کے مالک تھے۔ اخبار دی ڈیلی اسٹار کے مطابق پولیس نے اس قتل کے الزام میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ کالی گنج پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج ذاکر حسین نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں سواپن میاں 55 سالہ، ان کی اہلیہ ماجدہ خاتون 45 سالہ اور ان کا بیٹا معصوم میاں 28 سالہ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق معصوم میاں کیلے کے باغ کے مالک ہیں اور ان کے باغ سے کیلے کا ایک گچھا غائب ہو گیا تھا۔ تلاش کے دوران انہوں نے وہ کیلے لتن گوش کے ہوٹل میں دیکھے جس پر دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا شروع ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوران جھگڑا ملزمان نے لتن گوش کو لاتوں گھونسوں سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ زمین پر گر پڑے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ مقتول کے اہل خانہ کے مطابق معصوم میاں صبح تقریباً 11 بجے ہوٹل آیا تھا اور کسی معمولی بات پر ہوٹل کے ایک ملازم سے بحث ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس کے والدین بھی موقع پر پہنچ گئے اور جھگڑا شدت اختیار کر گیا جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوا۔ واضح ہے کہ فی الحال اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا یہ واقعہ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں ہندو برادری کے خلاف پیش آنے والے تشدد کے واقعہ سے کسی طور پر جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ عراق کے عین الاسد فوجی اڈے سے امریکی افواج کا انخلا اور اقوام متحدہ کے مشن یونامی کا اختتام عراق کی بڑھتی ہوئی خود مختاری، استحکام اور قومی اقتدار اعلیٰ کی ایک واضح علامت ہے۔ وہ اتوار کے روز تہران میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ ایک مضبوط، مستحکم اور خود مختار عراق کا خواہاں رہا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ عراق علاقائی امن و استحکام میں مؤثر کردار ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ملاقات عراقی انتخابات کے بعد ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراق کا علاقائی کردار مسلسل مضبوط ہو رہا ہے اور عراقی قیادت نے مکالمے اور مسائل کے حل میں مثبت کردار ادا کرنے کی صلاحیت ثابت کی ہے۔ دونوں ممالک خطے میں امن کے فروغ کے لیے مشترکہ تجاویز پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اس موقع پر عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ ایران اور عراق کی سلامتی ایک دوسرے اور پورے خطے کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے علاقائی سلامتی کو ناقابل تقسیم قرار دیتے ہوئے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور مشاورت کے تسلسل پر زور دیا۔ فواد حسین نے ایران میں حالیہ حالات پر بھی گفتگو کی اور کہا کہ دونوں ممالک خطے میں استحکام اور امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ ایران میں پرتشدد واقعات اور غیر یقینی امن کی کیفیت کے دوران حکومتی حلقوں کے اندر سخت بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ عالم دین نے گرفتار مظاہرین کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کرتے ہوئے سخت موقف اختیار کیا جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست دھمکی بھی دی گئی۔ ادھر ایران کی جلا وطن ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنے وعدوں پر عمل کرے اور ایرانی عوام کو اپنی جدوجہد جاری رکھنے کی ترغیب دے۔ اگرچہ بڑے پیمانے پر مظاہروں اور ان کے خونی کریک ڈاؤن کے بعد بظاہر حالات کسی حد تک اب پرسکون دکھائی دیتے ہیں، تاہم اسلامی جمہوریہ کی حکمراں اسٹیبلشمنٹ میں غصہ اور بے چینی واضح ہے۔ اسی پس منظر میں جمعہ کے روز ایک اعلیٰ
عالم دین نے حراست میں لیے گئے مظاہرین کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست نشانہ بناتے ہوئے سخت بیانات دیے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے نسبتاً محتاط رویہ اپناتے ہوئے سینکڑوں گرفتار مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ موقف اس بات کا اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ممکنہ فوجی کارروائی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ایران میں 28 دسمبر کو بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے خلاف شروع ہونے والے مظاہرے اب بتدریج مذہبی قیادت کے لیے ایک بڑا چیلنج میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مظاہرین کی خلاف کارروائی کے دوران ہزاروں ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے ہیں، جس کے بعد تہران میں مظاہرے فی الحال تھم گئے ہیں، تاہم دارالحکومت میں انٹرنیٹ سروس بدستور معطل ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے امریکی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ واشنگٹن مغربی ایشیا میں کشیدگی کو ہوا دینے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے یہ دعوے، جن میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر غور کر رہا ہے، دراصل خطے میں تناؤ بڑھانے کی امریکی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی مسلح افواج ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کو برقرار رکھنے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اسماعیل بقائی نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحانہ اقدام کا ایران کی جانب سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ نے فارسی زبان میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اسے ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن کے مطابق ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ کہ امریکہ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، جبکہ امریکی اثاثوں پر کسی بھی حملے کا انتہائی سخت طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران میں گزشتہ ماہ کے اواخر میں معاشی مسائل پر شروع ہونے والے پرامن مظاہرے بعد ازاں اس وقت پرتشدد رخ اختیار کر گئے تھے جب امریکی اور اسرائیلی شخصیات کے بیانات کے بعد توڑ پھوڑ اور بدامنی کو فروغ ملا۔ ان واقعات کے دوران غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر نے مختلف شہروں میں تشدد کیا، جس کے نتیجے میں سیکورٹی اہلکار اور شہریوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں اور سرکاری اور عوامی املاک کو نقصان پہنچا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے بارہا ان حالات کو جواز بنا کر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکیاں دی۔ امریکی فوج نے شمال مغربی شام میں القاعدہ سے وابستہ ایک سینئر لیڈر کو ہلاک کر دیا ہے جو براہ راست داعش کے اس حملے میں ملوث تھا جس میں پچھلے مہینے 2 امریکی فوجی اور ایک مترجم ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بات امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے بتائی۔ سینٹ کام کے مطابق یہ کارروائی امریکی افواج پر حملے کے ذمہ دار عناصر کا تعاقب جاری رکھنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ حملہ آپریشن ہاک آئی کے بعد کیا گیا، جو گھات لگا کر کیے گئے حملے کے جواب میں شروع کیا گیا تھا۔ اس دوران امریکی اور اتحادی افواج نے گزشتہ 1 سال میں شام بھر میں داعش کے 100 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور 300 سے زائد داعش کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کے 8 ملکوں کے سامان پر 10% درآمد محصول لگانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول پر ان کی مخالفت کا ذکر کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ محصول فروری میں نافذ العمل ہوگا اور اس کا ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ پر اطلاق ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بقول ان کے امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ کو مکمل اور قطعی طور پر خریدنے کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہوا تو 1 جون سے محصول میں 1% بڑھا کر 25% ٹیرف کر دیا جائے گا۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے ایران کو مزاحمت اور آزادی کا مضبوط قلعہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ بدامنی کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ کار فرما تھا، جس کا مقصد اسلامی نظام کو کمزور کرنا اور اپنے مفادات کے مطابق حالات تبدیل کرنا تھا۔ عید المبعث کے موقع پر بیروت سے ٹیلی ویژن خطاب میں شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران میں فسادات کو ہوا دی تاکہ اسلامی نظام کا تختہ الٹا جا سکے، تاہم وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام رہے۔ ان کے مطابق ایرانی عوام کی لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر موجودگی نے اس سازش کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں ہونے والے بڑے پیمانے پر عوامی اجتماعات نے حقیقی عوامی خواہشات اور مطالبات کی عکاسی کی اور ان مظاہروں کو موازنہ چند تقریبی عناصر سے نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے دہائیوں پر محیط پابندیوں اور نام نہاد زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے باوجود ایران کو کمزور کرنے میں ناکامی کے بعد بدامنی اور تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ شیخ نعیم قاسم کے مطابق امریکہ آزاد نظام یا خود مختار اقوام کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ ممالک اور ان کے فیصلوں پر کنٹرول چاہتا ہے اور خطے میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے لیے اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے چاند کے لیے اپنے نئی اور طاقتور اسپیس لانچ سسٹم LSLS راکٹ کو لانچ پیڈ پر منتقل کر دیا ہے، جو 50 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار حملے کے ساتھ چاند کی گردش کے مشن کی تیاری کر رہا ہے۔ 322 فٹ بلند اس راکٹ کو کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ پیڈ تک منتقل کرنے میں پورا دن لگا۔
اس تاریخی موقع کو دیکھنے کے لیے ناسا کے ہزاروں ملازمین اور ان کے اہل خانہ بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ یہ مشن 4 خلا بازوں کو چاند کے مدار میں لے جائے گا، جہاں وہ تقریباً 10 دن کا سفر مکمل کرنے کے بعد زمین پر واپس آئیں گے۔ ناسا کے مطابق اس تاریخی پرواز کے فروری میں انجام پانے کا امکان ہے۔ مشن کے عملے میں ناسا کے 3 خلا باز ریڈ وائزمین، وکٹر گلوور اور کرسٹینا کوچ شامل ہیں، جبکہ کینیڈا کے خلاباز جیرمی ہینسن بھی اس مشن کا حصہ ہوں گے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ مشن آئندہ برسوں میں انسان کو دوبارہ چاند کی سطح پر اتارنے کے طویل المدتی منصوبے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یوگینڈا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں عائد انٹرنیٹ بلاک ختم کر دیا گیا ہے، تاہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی بدستور برقرار رہے گی۔ یہ فیصلہ اتوار کے روز اس وقت سامنے ہے جب طویل عرصے سے برسر اقتدار صدر یوری موسیوینی کو قومی انتخابات میں فاتح قرار دیا گیا۔ انتخابات سے 2 دن قبل جمعرات کو ووٹنگ کے آغاز سے پہلے حکومت نے پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی تھی۔ حکام کے مطابق یہ اقدام غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری تھا، تاہم اقوام متحدہ نے اس فیصلے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا تھا۔ اگرچہ ووٹنگ کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں صورتحال پرسکون رہی، لیکن ہفتے کی رات نتائج کے اعلان کے بعد بعض علاقوں میں چھوٹے پیمانے پر احتجاج کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے صحافیوں کے مطابق دارالحکومت کمپالا کے کچھ حصوں میں آنسو گیس کی آوازیں سنی گئیں۔ اتوار کی صبح کمپالا میں سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں نمایاں کمی دیکھی گئی، جبکہ شہری سڑکوں پر نکل آئے اور دکانیں کھلی رہیں۔ یوگنڈا کمیونیکیشن کمیشن UCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جارج نیومبی تھیبو نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بدستور عارضی طور پر بند رہیں گے تاکہ ایسے ممکنہ غلط استعمال کو روکا جا سکے جو عوامی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیٹ کی بیشتر سروسز کی بحالی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ چند روزہ معطلی ضروری اور متناسب اقدام تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج آسام کے ضلع نگاؤں میں کالیاربور کے مقام پر 6,950 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے کازیرنگا ایلیویٹڈ کوریڈور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ 86 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ ایک ماحولیات کے اعتبار سے حساس قومی شاہراہ پروجیکٹ ہے، جس میں 35 کلومیٹر پر مشتمل ایلیویٹڈ وائلڈ لائف کوریڈور بھی شامل ہے، جو کازیرنگا نیشنل پارک سے ہو کر گزرے گا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد علاقائی کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا اور کازیرنگا نیشنل پارک کے قیمتی حیاتیاتی تنوع کو تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ یہ منصوبہ نگاؤں، کربی آنگلونگ اور گولاگھاٹ اضلاع سے گزرے گا، جس سے بالائی آسام خصوصاً ڈبرو گڑھ اور ٹینسوکیا کے لیے آمدورفت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ایلیویٹڈ وائلڈ لائف کوریڈور جنگلی جانوروں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت کو ممکن بنائے گا اور انسانوں اور جنگلی حیات کے درمیان ٹکراؤ کے واقعات میں بھی کمی لائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ کازیرنگا صرف ایک قومی پارک نہیں بلکہ آسام کی روح ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یونیسکو نے کازیرنگا کو عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا ہے اور حالیہ برسوں میں یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وزیراعظم نے اس موقع پر کالیابور میں 2 نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جن میں کامکھیا روہتک امرت بھارت ایکسپریس اور ڈبرو گڑھ لکھنؤ گومتی نگر امرت بھارت ایکسپریس بھی شامل ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ IAF کی خصوصی دستہ یونٹ گروڑ کے جوانوں کی سخت اور اعلیٰ معیار کی تربیت کی کامیاب تکمیل کے موقع پر اتوار کے روز گروڑ ریجمنٹل ٹریننگ سینٹر GRTC ایئر فورس اسٹیشن چنڈی نگر میں میروین بیریٹ سرمونیل پریڈ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ پریڈ کا معائنہ ایئر اسٹاف آپریشنز ایئر ڈیفنس کے معاون سربراہ نے کیا۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر GRTC کا کمانڈنٹ نے تربیتی مراحل، مہارتوں اور پیشہ ورانہ پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مہمان خصوصی نے کامیابی سے تربیت مکمل کرنے والے گروڑ جوانوں کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے بدلتے ہوئے سلامتی کے منظرنامے کے تناظر میں خصوصی دستوں کے لیے سخت تربیت، جسمانی اور ذہنی مضبوطی اور اعلیٰ درجے کی مہارتوں کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب کے دوران تربیت مکمل کرنے والے جوانوں کو میرون بیریٹ گروڑ پروفیشنسی بیچ اور اسپیشل فورس ٹیب عطا کیے گئے، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ پاسنگ آؤٹ تقریب میں گروڑ کمانڈوز نے جنگی فائرنگ، یرغمال بچاؤ آپریشنز، فائرنگ ڈرل، اسالٹ ایکسپلوسو، رکاوٹیں عبور کرنا، دیوار پر چڑھائی، ریپلائنگ اور فوجی مارشل آرٹ جیسی مہارتوں کا عملی بہترین مظاہرہ پیش کیا، جسے حاضرین نے بھرپور سراہا۔ بیان میں کہا گیا کہ میروین بیریٹ سیرمونیل پریڈ گروڑ فورس کے لیے فخر اور کامیابی کا لمحہ ہے، جو نہایت مشکل تربیتی پروگرام کی تکمیل اور نوجوانوں کے مکمل خصوصی دستہ آپریٹرز میں تبدیل ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق آپریشن سندور میں ہندوستانی فضائیہ کے خصوصی دستوں کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے پاس آؤٹ ہونے والے خصوصی دستہ آپریٹرز IAF کی متعین کردہ خصوصی کارروائیوں کی صلاحیت کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔
اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ال اجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر، مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ ال اجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، beside کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ایران کو نئی قیادت کی ضرورت، خامنئی کے اقتدار کے خاتمے کا وقت آ گیا، ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ اور اسرائیل پر ایران میں بدامنی بھڑکانے کا الزام، رہبر اعلیٰ کا جواب۔ عین الاسد سے امریکی افواج کا انخلا، عراق کی خود مختاری مضبوط ہونے کا ثبوت، عباس عراقچی کا بیان۔ ایران عراق تعلقات اور علاقائی سلامتی پر تہران میں اعلیٰ سطحی مذاکرات۔ کراچی پاکستان کے شاپنگ سینٹر میں آتش زدگی کا واقعہ، فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق، آگ بجھانے کا عمل جاری۔ بنگلہ دیش میں ہندو تاجر کا بہیمانہ قتل، بیشاکی اسٹریٹ میٹ اینڈ ہوٹل کا مالک لتن چندر گھوش ہلاک، ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو کیا گیا گرفتار۔ ناسا کا طاقتور راکٹ لانچ پیڈ پر منتقل، نصف صدی بعد چاند کے گرد انسانی مشن کی تیاری، 4 خلا بازوں کو چاند کے مدار میں لے جانے والا تاریخی مشن جلد متوقع۔ ہندوستانی فضائیہ کی گروڈ اسپیشل فورس کے جوانوں کی تربیت مکمل، چنڈی نگر میں میرون بریگیڈ سیرمونیل پریڈ، اعلیٰ عسکری مظاہرہ۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کازیرنگا ایلیویٹڈ کوریڈور کا رکھا سنگ بنیاد، کازیرنگا صرف قومی پارک نہیں، آسام کی روح ہے، نریندر مودی کا خطاب۔ ناظرین کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتے ہیں 40 نیوز۔ خدا حافظ۔